अस्सलामु अलैकुम। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब खैबर पर हम आते हैं। खैबर क्या है? तकरीबन मदीने तैयबा से 320 किलोमीटर दूर या 300 किलोमीटर के करीब एक बस्ती है जिसको खैबर कहते हैं। खैबर यहूदियों का गढ़ है, यहूदियों का मरकज़। और उस वक्त से लेकर के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदीने तैयबा आमद से भी काफ़ी पहले से खैबर में यहूदियों ने ऐसा अपना वो जमाया हुआ था कि पूरे अरब के सबसे बड़े मालदार यहूदी खैबर में रहते थे और जंगी ताकत भी सबसे ज़्यादा उनके पास थी और गुरूर और घमंड इतना था, पैसों पर भी और जंग पर भी, ताकत पर भी, कि वो किसी को भी डरा देते थे। और जब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा आए, इनकी दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो जंग खंदक हुई थी उसका वाक़या भी मैंने तफसील से बता दिया। मदीने तैयबा जंग खंदक जिस वजह से हुई उसका सबब यहूदी थे। यहूदियों ने मक्का के काफिरों को, मुशरिकों को, नजद के काफिरों को सबको जमा किया था और पानी की तरह पैसा बहाया था। जंग में 12,000 लोगों को रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ इकट्ठा किया था यहूदियों ने। ये खैबर के यहूदी थे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए थे, दो कबीले यहूदियों के मदीने में आबाद थे, बनु नुज़ैर और बनु कुरैज़ा। आपको मैंने सीरत के बयान में ये भी बता दिया था। और ये दोनों कबीलों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गद्दारी की थी, वादा खिलाफ़ी किया, मुआहिदा जो था उसको तोड़ दिया। इसकी वजह से उन यहूदियों को जो मदीने में रहते थे जिलावतन कर दिया गया था, निकाल कर बाहर कर दिया गया। तो जितने मदीने से निकाले हुए यहूदी थे वो सब खैबर में जाकर जमा हो गए थे। खैबर में जाकर के उन लोगों ने अड्डा बना लिया था और डेली उनकी सिर्फ़ और सिर्फ यही मंसूबाबंदी होती थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को कैसे मारा जाए, कैसे कत्ल किया जाए। कोई भी दूर दराज से अगर छोटी सी दुश्मनी रखता था रसूलुल्लाह से, तो ये यहूदी खैबर के पूरा का पूरा माल उनके पास भेजते और उनको खड़ा करते कि तुम जाओ, हम सपोर्ट में हैं, हम सपोर्ट करेंगे। सारी जंगों में मुशरिकों का सपोर्ट करते थे। अब मैं आपको बताऊं, जिनके दिलों में इतना जहर भरा हुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी का, अब उन लोगों ने देखा कि ये अब इनकी ताकत बढ़ती जा रही है और बादशाहों को तक इन लोगों ने इस्लाम पेश कर दिया। और इस्लाम अब मक्का मदीने का नहीं रह गया, अब तो ईरान भी चला गया है, मिस्र भी चला गया है, हबशा भी चला गया है, यमन भी चला गया है। तो इनके पेट का दर्द और बढ़ गया। इन लोगों ने फिर अब फैसला करना शुरू किया कि अब सारे लोगों को जमा करते हैं। एक कबीला था बनु गतफान, ये मुशरिकों का कबीला था और वो जंगी ताकत बहुत ज़्यादा रखते थे। उस वक्त अरब में वो निडर माने जाते थे। यहूदियों ने उनको बुला करके जंग का प्लान किया कि मदीने पर अचानक चढ़ाई करेंगे और तहस नहस करके रख देंगे, किसी को खबर भी ना हो, पूरे मदीने की ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने प्लान किया रातों रात, लेकिन मुखबिर सादिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाल ये है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबर हुई कि यहूदियों ने मीटिंग की है और रातों रात मदीने पर चढ़ाई करने वाले हैं। दूसरे दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया, तो जितने सहाबा थे सब जमा हो गए। तकरीबन 1600 सहाबा थे। कितने? 1600 सहाबा। 1600 सहाबा मदीने तैयबा से निकल पड़े हुजूर के साथ कि उन यहूदियों को खैबर से निकलने से पहले उनका रास्ता हम रोकेंगे कि मदीने पर कोई भी चढ़ाई ना कर सके। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर चल पड़े, चाल उल्टी पड़ गई। यहूदियों ने यह सोचा था कि मदीने पर अचानक हमला होगा, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। लेकिन ऐसा हुआ कि 8 दिन के बाद अचानक हुजूर खैबर पहुंच गए, उनको कानों कान खबर भी नहीं हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ जब पहुंचे, सुबह सुबह हो रही थी, खैबर की वादियों में हुजूर दाखिल हो रहे थे। तो यहूदी अपने अपने खेतों में काम करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही मदीने की फौज को देखा, हैबत तारी हो गई, उल्टे कदम अपने किलों में वापस भागते रह गए और चीख मारते रह गए कि मोहम्मद भी आए हैं और मुसलमान भी आए हैं।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چیخ و پکار کو سنا تو ایک جملہ فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کافروں کی وادی میں ہم اتر پڑے ان کی صبح خراب ہو ہی جاتی ہے، اور یہ خیبر اب برباد ہوگا. حضور کے الفاظ تھے، جملہ نکلا. صحابہ کرام اتنی جوش سے نعرہ لگا رہے تھے کہ یہودیوں کے سارے قلعے صحابہ کی آواز سے گونجنے لگ گئے. خیبر میں 8 قلعے تھے، 8 مشہور قلعے. انہوں نے بہت مشہور اس وقت کی طاقتور یعنی عمارتیں ایسی بنا رکھی تھیں کہ ان کا یقین تھا کہ کوئی ان قلعوں کو توڑ نہیں سکے گا. اور حد تو یہ ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے، ابھی بھی وہ قلعے موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں خیبر میں. وہ قلعوں کے باقیات، کھنڈرات ابھی بھی موجود ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد اب بھی وہ قلعے ہیں تو اس وقت کتنے محفوظ رہے ہوں گے، کتنے مضبوط رہے ہوں گے. ان کو بڑا غرور تھا. 8 مشہور قلعے تھے، قلعہ نائم، قلعہ نطات، قلعہ قموس. ان کے نام تھے الگ الگ، ہر قلعہ الگ الگ کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیبر جب پہنچے 1600 صحابہ ہیں. اب سنیے، ایک قلعہ نائم تھا جس میں سارا ذخیرہ تھا، کھانا پانی اور سب کچھ وہاں پر تھا، اور اس کی ذمہ داری سلام بن مشکم نام کا ایک یہودی، وہ بہت ہی بغض و عداوت میں بھرا ہوا یہودی تھا، اس کے ذمے تھی. اور قلعہ قموس جو سب سے بڑا قلعہ تھا اس کی ذمہ داری مرحب نام کے یہودی کے پاس تھی. اور مرحب وہ شخص ہے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا ہے. 1000 انسانوں کی طاقت تھی جس کے پاس، اس کا نام مرحب تھا. پورے خیبر کے یہودی اس سے ڈرتے تھے. اور قلعہ قموس جو سب سے بڑا قلعہ تھا وہ اس کے انڈر میں ہوا کرتا، سب ان کی تقسیم تھی. اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شروعات فرمائی تو قلعہ نائم جو قریب تھا آبادی سے، اس پر چڑھائی شروع کر دی. تو جو صحابہ وہاں گئے تھے قلعہ نائم، تو صحابہ اکرام کو سخت مصیبت اٹھانی پڑی، کیونکہ اتنی سخت گرمی تھی کہ جس کی وجہ سے حلق میں کانٹے پڑ جاتے تھے پیاس کی شدت سے. کئی صحابہ اس میں شہید ہوئے. آخرکار قلعہ نائم فتح ہو گیا. ایک قلعہ فتح ہوا، دوسرا فتح ہوا، تیسرا فتح ہوا. قلعے اس طرح سے فتح ہونے لگ گئے. یہودیوں کی تعداد میں آپ کو بتاؤں، یہ 1600 صحابہ تھے، اور یہودی اس وقت خود اور قبیلہ بنو غطفان جو مشرکوں کا قبیلہ تھا ان کو بھی جنگ کے لیے اپنے قلعے میں بلا لیا تھا. کل تعداد سب کی ملا کر 8000 ہو چکی تھی. 8000 لوگ 1600 لوگوں سے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے قلعوں میں بندے ہیں، کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں. اب اس کے بعد یہ خیبر کا معاملہ بڑھتا گیا. اس میں ہوا یہ کہ آخری جو قلعہ تھا قلعہ قموس، یہ سب کے بس کی بات نہیں تھی. بہت مضبوط قلعہ، اور جو آدمی اس کا سپہ سالار ہے، شہ سوار ہے، وہ مرحب ہے. پورا عرب جانتا تھا اس کی طاقت کو. پہلے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں بھیجی. حضرت ابو بکر صدیق آئے، بہت ہی جاں بازی اور بہادری کے ساتھ لڑائی کی، لیکن وہ اتنا سخت تھا کہ یہودیوں کی طرف سے بہت سخت طریقے سے ڈیفنس ہوتا تھا. صحابہ پیچھے ہٹ گئے، کچھ شہید ہوئے، کچھ زخمی ہوئے، واپس آئے. پھر دوسرے دن سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. صحابہ کی ایک جماعت تھی، لیکن آج کا دن اور زیادہ سخت ہو گیا. سارے یہودیوں نے اپنی طاقت جھونک دی قلعہ قموس کو بچانے کے لیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت کو لے کر شام میں واپس آ گئے. اب یہ محاصرہ بڑھ گیا. 20 دن چلا کنٹینیو محاصرہ ان قلعوں کا، لیکن فتح ہونے کا نام نہیں تھا. جلال پیغمبری کو دیکھیں ہیں، صحابہ 20 دن سے تپتی ہوئی گرمی میں مدینے سے 300 کلومیٹر باہر ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری منزل ابھی کہاں ہے، کب تک ہے؟ رات کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلال میں تھے. ارشاد فرمایا
لأعطین غدا رایتا رجلا یحبہ اللہ ورسولہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کل کے دن میں اپنا جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول جس سے محبت کرتے ہیں وہ خود بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ میں رکھی ہوئی. صحابہ کہتے ہیں پوری رات بے چینی اور کروٹ لیتے ہوئے ہم نے گزاری. نبی پاک نے بشارت دی ہے تو اب تو ہونا ہی ہے. حضور نے فرما دیا ہے کہ میں کل اپنا جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ تک نہ لگی پوری رات, اور اس تمنا میں کہ صبح ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھنڈا مجھے دے دیں. کہ اس میں 3 بشارتیں تھیں. ایک بشارت یہ تھی کہ وہ شخص جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ اور رسول سے بہت محبت کرتا ہے. دوسری بشارت یہ تھی کہ اللہ خود اس سے محبت کرتا ہے. تیسری بشارت یہ تھی کہ اسی کے ہاتھ میں خیبر کی فتح رکھی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں پوری رات پلک بھی جھپکا نہیں, اسی آس میں اسی امید میں پوری رات گزاری. پورے صحابہ کا یہی حال تھا. صبح جب ہوئی دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوں میں حاضر ہوئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پرچم تھا, جھنڈا تھا, اب جنگ کے لیے روانہ کرنا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کی فوج ہے. سارے صحابہ گردنیں اونچی کر کر کے دیکھ رہے ہیں, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بھرے مجمع میں اعلان فرمایا علی کہاں ہے, علی کہاں ہے. اس مجمع میں حضرت علی نہیں ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بخار میں ہیں, بیمار ہیں اور آشوب چشم ہے, آنکھیں لال ہو چکی ہیں, آنکھوں سے پانی آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ, اسی حالت میں بلا لاؤ. صحابہ گئے, حضرت علی کو بلا لائے. بخار کی حالت میں ہیں, آنکھوں میں آشوب ہے, سرخی آ چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا, اپنا لعاب پاک نکال کر ان کی آنکھوں میں لگایا. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا کبھی آنکھوں میں کوئی مرض آیا ہی نہیں تھا, بخار بھی نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں موجود پرچم حیدر کرار کے ہاتھ میں دیا, کہا جاؤ علی تمہارے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھی ہے. میرے عزیزو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیا معاملہ ہے. جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہے کہ حضرت علی کے ہاتھ میں ہی یہ جنگ فتح ہونی ہے تو پہلے دن کسی اور کو کیوں بھیجا, دوسرے دن اور صحابی کو بھیجا. یہ 20 دن کا محاصرہ کس بات کا تھا, یہ سارے معاملات کس لیے تھے. ایک بات یاد رکھیں, فتح اسلام کے حق میں ہے اور غالب اسلام ہو کر رہے گا, لیکن قدرت کا قانون یہ ہے جیسے معراج میں بھی آپ کو معلوم ہے نمازیں تو 5 ہی ہونی تھی, لیکن 9 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا جانا کیوں رکھا گیا. خدا کی قدرت کا قانون یہ ہے کہ پہلے اسباب کی طرف دیکھو, بعد میں اسباب کا خالق خود تمہارے لیے راستے پیدا فرمائے گا. جنگ تو فتح ہونی ہی ہے, لیکن تمہیں سٹرگل کرنا پڑے گا, میدان میں مشکلیں اٹھانی پڑیں گی, بعد میں فتح تو تمہارے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنے ہاتھ میں پرچم لے کر کے جب قلعہ قموس کی طرف بڑھتے ہیں, جانتے ہیں وہ تاریخ کا وہ عظیم دن ہے, محرم کی غالباً 9ویں تاریخ ہے. میں نے شروع میں ہی کہا کہ یہ ایک تاریخ کا ایسا حصہ ہے جس سے ساری باتیں آگے کی فتوحات جڑی ہوئی ہیں. کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت علی جس انداز سے جا رہے تھے اس وقت لوگوں کے اندر ہیبت طاری تھی, صحابہ آپ کے ساتھ تھے. جیسے ہی قلعہ قموس کے پاس گئے, سیدھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے للکار کر کے مرحب یہودی کو بلایا کہ باہر آ جا اپنے قلعے سے اور مجھ سے مقابلہ کر. وہ ہاتھی کی طرح سے ڈیل ڈول رکھتا تھا اور خرامہ خرامہ سامنے آیا اور للکار کر کے کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاحی مجرب. تمہیں معلوم ہے پورا خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں. شعر پڑھ رہا تھا, پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں, سر سے لے کر پیر تک ہمیشہ ہتھیار میں رہتا ہوں اور نہایت ہی تجربہ کار آدمی.
کہ جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا ہے؟ اس کے جواب میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا، تجھے پتہ ہے میری ماں نے ہی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا مطلب ہوتا ہے شیر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے کلیث غابات کریہ المنظرا، ہیبت ناک شیر جب بھوک کی وجہ سے کچھار میں دہاڑتا ہے اس کو حیدر کہا جاتا ہے۔ جب یہ رجزی اشعار کا تبادلہ ہو رہا تھا، وہ یہودی مرہب جو سر پر ٹوپی پہنتا تھا ویسی ٹوپی لوہے کی کسی کے پاس تھی نہیں، جسم پر جو لوہے کا خود لباس ہوتا تھا ویسا لباس کسی کے پاس نہیں تھا۔ مقابلے میں وہ آیا اور اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر بہت تیز وار کی، لیکن وار خالی گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر کوئی وار نہیں آیا۔ پلٹ کر جب حیدر کرار نے وار ماری تو اس کی خود کو ٹوپی کو کاٹتا ہوا یہاں تک کہ اس کے جبڑوں تک حضرت علی کی تلوار آ گئی، اس کے دانتوں کو تک کاٹتی ہوئی آ گئی۔ اس کے بعد دوسرا وار بھی نہیں پڑا تھا کہ مرہب زمین پر ڈھیر ہو کر تڑپنے لگ گیا۔ اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ منظر دیکھ کر کے جتنے یہودی تھے سب کے سب ٹوٹ پڑے۔ کس پر؟ حیدر کرار پر۔ اکیلے بطل جلیل ہیں، جس طرف سے آتے تھے صحابہ کہتے ہیں حضرت علی کی تلوار اس دن جو چمک رہی تھی ہمارے جسموں میں ہیبت طاری تھی، کبھی ادھر چمکتی ہے کبھی ادھر چمکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک لقب آپ کا کرار ہے۔ کرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹ پلٹ کر کے حملہ کرنے والا، اور ایسا حملہ کرنے والا کہ سامنے والے کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ حضرت علی کی تلوار نے اتنے وار کیے کہ یہودیوں کی صفیں درہم برہم ہو گئی۔ بعض تو لوگوں نے یہ سوچا کہ جان بچانے میں عافیت ہے، جب ہمارا سردار ڈھیر ہو کر تڑپ رہا ہے ہمیں اس سے مقابلے کی کیا تاو ہے۔ بڑھتے گئے حضرت علی، سیدھے قلعہ قموس جو تھا وہاں جا کر کے کھڑے ہو گئے تو یہودیوں میں ایک اعلان ہوا کہ اگر یہ علی بن ابی طالب قلعے کے اندر گھس گیا تو خیبر قیامت تک ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، اپنی طاقت لگا دو۔ سارے یہودی ٹوٹ پڑے، جتنی فوجیں تھی ٹوٹ پڑی۔ جانتے ہیں حضرت علی اپنا ڈیفنس کیسا کر رہے تھے، اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر رہے تھے؟ قلعہ قموس کے دروازے کو جو پھاٹک تھا ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا اور بائیں ہاتھ سے صرف دروازہ پکڑتے تھے، سیدھے ہاتھ سے تلوار سے حملہ کیا کرتے تھے۔ ایک ہاتھ میں دروازہ لے کر کے ڈیفنس کر رہے ہیں، ڈھال بنائے ہوئے ہیں، جہاں سے تیر آئے یا تلوار آئے اس دروازے سے آپ نے اپنے آپ کا ڈیفنس کیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے رہے، وہ دروازے کو ایسے اپنے ہاتھ میں نچھا رہے تھے جیسے کوئی چھوٹا کھلونا اپنے ہاتھ میں نچھایا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس قلعے کا پھاٹک توڑ دیا جس کو 20 دنوں سے صحابہ جا جا کر کے آ رہے تھے، توڑ نہ سکے تھے۔ پھر اس کے بعد جب جنگ ٹھنڈی ہوئی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قلعے کا پھاٹک اٹھا کر کے پھینک دیا، پھینکا نہیں، پوری جنگ بھر حضرت علی اس دروازے کو پکڑ کر کے جنگ کرتے رہے اور قلعے کے اس دروازے کو اپنی ڈھال بنائے رہے۔ جب یہودی سرد پڑ گئے، ٹھنڈے پڑ گئے تو اس قلعے کے دروازے کو آپ نے اٹھا کر پھینک دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بعد میں چونکہ وہ راستے میں پڑا تھا اٹھانے کے لیے گئے تو 40 صحابہ مل کر کے اس دروازے کو اٹھا نہ پا رہے تھے۔ جو تنہا حیدر کرار اتنی دیر تک اپنے ہاتھ میں لے کر کے لڑتے رہے۔ کون ہے یہ حیدر کرار؟ یہ وہی حیدر کرار ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی تھی تو مکہ والوں نے انکار کیا تھا۔ 9 سال کا ایک بچہ کھڑا ہوا تھا، کہا یا رسول اللہ میں آپ کے دین کی حمایت کروں گا۔ پتلی پتلی ٹانگیں تھی، کمزوری تھی۔ رسول اللہ نے اس 9 سال کے بچے کو دیکھا اور سینے سے لگایا اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ مولا اس کی ٹانگوں میں اور اس کی بازوؤں میں تو طاقت عطا فرما۔ وہ 9 سال کا بچہ جب 25 سال کا ہو گیا تو فاتح خیبر بن کر کے نکلا، حیدر کرار بن کر کے نکلا۔ اسی لیے سچ کہا ہے جس نے کہا ہے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے فارسی میں شاہ مرداں شیر یزداں، نوجوانوں کا اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ حیدر کرار ہے۔ شیر یزداں
اگر اللہ کا کوئی شیر ہے تو حیدر کرار ہے، قوت پروردگار اللہ کی طاقت کا مظہر دیکھنا ہے تو وہ علی بن ابی طالب ہے۔ لا فتح الا علی، سچ کہا جس شاعر نے کہا لا فتح الا علی، پورے لوگوں میں اگر جوان کوئی کہانے کے لائق ہے تو وہ علی بن ابی طالب کا نام ہے۔ لا سیف الا ذوالفقار، اور دنیا میں اگر کسی تلوار کو تلوار کہلانے کا حق ہے تو وہ ذوالفقار حیدری کا نام ہے۔